देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। जाते जाते इस बात के ऊपर भी बात करना बेहद ज़रूरी है कि जो ईरान इसराइल और अमेरिका की जंग हुई थी, इसमें से जीता कौन था। इमरान खान का हाल जो है वो भुट्टो जैसा कौन करना चाहता है, और इन दोनों के अंदर जो है वो मुमासलत किस नौयत की है। केस फिर से लटक चुके हैं। अदालतों के अंदर बददियानती किस नौयत की है। बांग्लादेश की एक बड़ी आला मिसाल, जब धांधली हुई इंतखाबात के अंदर तो लोगों ने किसका एहतसाब किया और क्या हालात पैदा हुए। आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर एक तब्दीली रोनमा हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास जो हैं वो पीपल्स पार्टी के अंदर किस डील के तहत गए हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएँ ईरान, इज़राइल, अमेरिका की जो जंग थी उसमें क्या हुआ। सीज़ फायर करने के बाद ये बात साबित हो गई कि जो अमेरिका ने इज़राइल की मदद करते हुए ईरान के ऊपर अटैक किया था, उसमें जौहरी प्रोग्राम जो था ईरान का वो मुतासर नहीं हुआ। सबको मालूम है कि जब पता हो कि चोर डाका डालने के लिए हमारे घर में आएंगे तो कोई भी अपना साज और सामान, ज़ेवरात, बाकी चीज़ें जो हैं वो उस जगह पे तो नहीं रखेगा जहाँ चोर को इल्म है कि वो कहाँ पे हैं। फिर अगर ऐसे होता, जौहरी जो प्रोग्राम था, यूरेनियम और ये सारी चीज़ें तबाह हो जाती, तो कतर में जो एयर बेस था अमेरिका का, ईरान उसके ऊपर हमला न करता। पहली दफ़ा हमने देखा कि इसराइल जो है उसको अमेरिका की मदद शामिल हाल होने के बावजूद और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग असलहे के हिसाब से और दौलत के एतबार से उनको ईरान ने ज़ेर किया है। पूरी दुनिया में आप देखें तो ठीक है, पहले सद्दाम हुसैन थे, शहीद हो गए, फांसी दे दी गई, दुनिया से चले गए, और अब इस वक्त लीडरान में अगर देखें तो ईरान के जो आयतुल्ला हमनाई हैं वो, और अफ़गानिस्तान के जो अवाम हैं उनकी बात करूँगा, जिनके अंदर जिहाद का जज्बा मौजूद है, जिनसे बरतानिया, अमेरिका, रशिया कोई भी नहीं जीत सका, और आज भी ईरान से भी ये लोग हार चुके हैं, नहीं जीत सके। तो ये दो इस्लामी ममालिक हैं। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो मैं पाकिस्तान को कहूँगा, वो भी दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाने वाले लोग हैं। सवाल ये है कि ये जंग जीता कौन। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर कर दिया, कहा कि इसराइल जो है अगर अब खिलाफवर्जी करेगा तो अच्छी बात नहीं होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने वो चीज़ें की हैं जो वो नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे करूं कि हमला किया जाए, सारी चीज़ें, चूँकि वो वोट अमन के नाम के ऊपर लेके आए थे। मैंने इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान के ऊपर नोबेल नाम जो था वो देने की तजवीज़ जो थी, नामज़द जो किया गया पाकिस्तान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को, अंग्रेज़ों को तनकीद करते हुए सुना है अपने कानों से, और पता चला है कि इन लोगों ने भी इस बात के ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही, इसके पीछे ये मैं अक्सर कहता हूँ कि नेतन्याहू हूँ, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सदर हूँ, अमेरिका हो या इज़राइल, एज ए ममालिक इनको कंसीडर करूँ तो इन दोनों ममालिक और प्लस इनके जो सदर और वज़ीर आज़म हैं, इनकी बात नहीं सुनी जाती। इसके पीछे जो दीगर कुव्वतें हैं, ज़ायनिस्ट और लुमनाटीज़, फ्री मेसन, सारे ये उनका पूरा खेल है, जिसके आगे ये मोरे हैं और उनको चलाते हैं। तो ये दोनों रियासतें भी समझ लें उनके अंडर आती हैं एक तरह से। तो जंग कौन जीता, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि अगर अमेरिका भी हमला करे, इज़राइल भी हमला करे, उसके बावजूद ईरान डट जाए और जवाबी कार्रवाई करे, तो साबित ये हुआ कि ईरान जीत गया। ईरान अपने अवाम के जज्बात की वजह से, अपनी ताकत की वजह से और अपनी दिलेरी की वजह से ये जंग जीता। बासूरत दिगर इन्होंने कभी भी सिर्फ सीज़ फायर नहीं करना था और इन्होंने कुचलना था ईरान को। तो ईरान ने हमेशा से जो है वो मुकाबला किया है। तो ईरान और अफ़गानिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जिनसे जंग करना भी मुश्किल है, और जिनसे जंग हो जाए तो जीतना भी मुश्किल है। अब आ जाता हूँ पाकिस्तान की जो अहम ख़बरें हैं उसके ऊपर। उससे पहले मैं ये भी बयान कर दूं, बांग्लादेश की आपने एक खबर देखी होगी कि वहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, मसूफ़ के सर पे हेलमेट बांध रखा था। जब उनको अदालत में पेश किया गया, चूँकि लोग उनको पकड़ना चाहते थे, पत्थर मारना चाहते थे, घसीटना चाहते थे, मारा भी, मारने की कोशिश भी की गई, और इंतखाबात के अंदर इन्होंने धांधली करवाई थी, और इनका अब एहतसाब हो रहा है और उनको पकड़ के ज़बरदस्ती जो है वो गिरफ़्तार किया गया, अब अदालत में पेश किया गया। हमारा जो डिप्टी कमिश्नर था उसने कहा, काजी फायज़ ईसा, उस वक्त के चीफ जस्टिस को पकड़ो और सज़ा दो, इलेक्शन कमिश्नर को सज़ा दो, इसमें फ़लाँ फ़लाँ लोग शामिल हैं, मुझे भी फांसी गार्ड पे लटका दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो उल्टा फ़्लाइट में बैठ के चले गए।
اس ملک کے اندر فارم 45 کو 47 میں بدل دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ کسی کے سر کے اوپر جو نہیں رینگی بلکہ الٹا بے غیرتی اور بے شرمی دیکھنے کو ملی. تو بنگلہ دیش کے اندر کیا کسی ادارے نے جو ہے وہ احتساب کیا؟ نہیں، عوام نے احتساب کیا. عوام کا پریشر تھا. اور بنگلہ دیش کے عوام میں اور پاکستان کے عوام میں فرق کیا ہے؟ بنگلہ دیش کے یوتھ اور عوام جو ہیں وہ صرف سوشل میڈیا پہ بولتے نہیں ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار وہیں پہ کر کے اپنا بوجھ ہلکا نہیں کر دیتے، بلکہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی بولتے ہیں، عملی زندگی میں بھی بولتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں. بولنا اور چیز ہے اور عملی کام کرنا اور چیز ہے. یعنی کہ کہنا ایک عام بات ہے، کہنے جو بات کہی اس کے اوپر عمل کروانا اور چیز ہے. تو عمل کا اور کہنے کا یہ فرق ہے. چونکہ ہم بولتے ہیں، بڑاس نکال دیتے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں لوگ بولتے بھی ہیں، بڑاس بھی نکالتے ہیں لیکن ساتھ میں عملی کام کرتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے. بنگلہ دیش جو ہم سے ہی علیحدہ ہوا تھا، اور وہاں پہ کیوں ایسے ہے؟ معیشت بڑی حد تک بہتر ہے، عوام پڑھے لکھے ہیں، شعور ہے، دین کی طرف بھی راغب ہیں. ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ شعور ہے لیکن یہاں پہ قومیں جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، یونٹی نہیں ہے. ہم نے فرقوں میں، ہم نے ان کو علاقائی تعصب میں، قبائلز کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ قوم نہیں بلکہ ہجوم ہے، اور ان کو قوم بننے کے لیے وقت لگے گا. شروع سے کہا ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے وہ کسی ملک کے اندر انقلاب، بہتری، تبدیلی، حالات کو نہیں بدل سکتی جب تک بطور ایک قوم یکجا نہ ہوا جائے. پھر اسی قوم کے سامنے قائد اعظم ہوں، فاطمہ جناح ہوں، لیاقت علی خان ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، ضیاء الحق کا بھی نام لے لیجئے، بھلے ڈکٹیٹر تھے. آپ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو دیکھیے، مشرف صاحب کے اوپر حملے ہوتے رہے. عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہے. کتنے وزیر اعظموں کے ساتھ کیا سے کیا کیا نہیں کیا گیا، اس قوم نے تماشا دیکھا. ہاں، لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، کل بھی بھٹو کے ساتھ تھے، آج بھی بھٹو مر گئے ہیں تو کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، ان کی لیگسی چل رہی ہے. مگر جو حالات بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئے تھے انہیں اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے مروایا تھا، معذرت کے ساتھ. بلکہ میری معذرت بنتی نہیں ہے اس کے اوپر، یہ حقیقت ہے کہ بھٹو صاحب کو انہی ہی کی پارٹی کے لوگوں نے مروایا تھا. اور جس طرح سے آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، علی امین گنڈا پور ہوں، شیر افضل مروت ہوں، میں بے شمار نام لے سکتا ہوں، آپ چونک جائیں، حیران ہو جائیں. پی ٹی آئی کے اندر کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے چہرے جو ہیں وہ دونوں طرف کھیلنے والے بھی ہیں، ایک طرف رہنے والے بھی ہیں، غدار بھی ہیں، اور خان کو مائنس کرنے والے بھی ہیں، بزدل بھی ہیں. ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، حرام کھانے والا دلیر نہیں ہو سکتا، وہ بزدل ہوگا، ڈیل کرے گا، ساری چیزیں کرے گا. تو پھر علی امین گنڈا پور کو آپ کیوں دوش دیتے ہیں؟ پھر رپیٹ کرتا ہوں، حرام کھانے والا کبھی بھی دلیر نہیں ہو سکتا. اس کی آخرت کی تیاری نہیں ہے. وہ قبر میں اس کو پتہ ہے عذاب ہوگا، چیزیں ہوگی. زانی، شرابی، حرام کھانے والے کبھی دلیر نہیں ہوتے، چونکہ ان کی تیاری نہیں ہوتی، انہیں جان کی فکر ہوتی ہے. اور جو لوگ ظالم نہیں ہوتے، حرام نہیں کھاتے، وہ دلیر بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مر بھی جائیں تو یقیناً پل صراط جو ہے وہ اس کو کراس کر لیں گے. اب بھٹو صاحب میں اور عمران خان صاحب میں مماثلت یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو جیسے اپنے ہی پارٹی کے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے عدالتی قتل کروایا تھا، غلط سزا دی تھی. یہ بھول جائیں جی امریکہ نے کہا تھا تو انہوں نے مارا تھا. اینڈ آف دی ڈے تو عدالتوں نے سزا دی نا. آپ امریکہ کو دوش کیوں دیتے ہیں؟ عدالتوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ تھی، پھر امریکہ کو کیا کہنا اور باقی چیزوں کو دوش کیا دینا. اب جس طرح سے بھٹو کے ساتھ عمل ہوا تھا اسی طرح سے غداری اور سارے حالات جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوئے. اس کی مثال دیکھیے، بجٹ پیش کرنے کے معاملے کے اوپر دیکھیں کہ میرے پاس الفاظ اور جملے نہیں ہیں کہ میں تنقید کر سکوں اس علی امین گنڈا پور کے اوپر. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جیسے مروت صاحب ایکسپوز ہوئے تھے، ایسے یہ بھی ایکسپوز ہو چکا ہے. لیکن یہ شخص جب ISI کا نام لے کے اسمبلی میں تقریر کرے، اسٹیبلشمنٹ کہے، فوج کہے، سمجھ جاؤ کہ اس بندے کو کہا گیا ہے کہ ہمارے اوپر تنقید کرو، یہ پالیسی ہوتی ہے. تو اس سے یہ تاثر ملے گا کہ آپ ہمارے بھی خلاف ہو. لیکن عمران خان کو مائنس کر کے بجٹ پیش کر دیا گیا، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ ٹیسٹ کیس تھا کس کے لیے؟ عمران خان صاحب کے لیے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور علی امین گنڈا پور کے لیے. تو اس میں کون جیتا؟ علی امین گنڈا پور ہار گیا، عمران خان صاحب ہار گئے، اسٹیبلشمنٹ جیت گئی. اور اس بات سے بھی میں پھر کہوں گا کہ یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس جیسا طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہے. مگر یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان کے عوام ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے عوام ہوں، ان جیسا طاقتور بھی کوئی نہیں ہوتا. تو وہ طاقت بھی ہے، لیکن اس طاقت کو کچلنے کے لیے ایک اور طاقت بھی موجود ہے. تو آپ دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور اگر 30 تاریخ تک انتظار کر لیتے، پھر کہا گیا آپ عدالت میں چلے جاؤ.
عدالت جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، یہ سب بکواس نامہ ہے، وہاں پہ جانا، بیان دینا، یہ کیا وہ کیا فلاں چیزیں کی، ثابت یہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جیت چکی ہے۔ اور علی امین گنڈا پور نے انتظار نہیں کیا اور ثابت کیا کہ دیکھو بھی پنجاب، سندھ، بلوچستان سے بھی پہلے کے پی کے کا ہم نے عمران خان سے ملاقات بھی نہیں کروائی، ان کی رائے بھی شامل نہیں ہوئی، پھر بھی بجٹ جو ہے وہ پاس کروا لیا۔ تو ان لوگوں کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، چاہے وہ گنڈا پور ہوں، چاہے حکومت ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں، عمران خان کے ساتھ غداری کرتے رہے، اب بھی کریں گے، آئندہ بھی چیزیں ہوگی۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، جب کبھی عمران خان زندہ رہے باہر آگے نا، آپ کو یہ چہرے نظر نہیں آئیں گے، وہاں پہ نئے لوگ آئیں گے اور عمران خان پارٹی کے اندر ری شیفلنگ کریں گے اور وہی اصل خزانہ ہوگا۔ یہ جتنے عمل امال چیزیں، گنڈا پور ہوں، شریار افریدی ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں، ان سب کو خان صاحب جان چکے ہیں۔ اور علیمہ خان کو کہنا پڑا کہ ہاں کچھ ایسا ہی ہے کہ میرے بھائی کو یعنی کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا۔ تو وہاں عمران خان صاحب کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ جب ان کی اماں کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا، یہ بہت سادہ ہے، یہ لوگوں کے اوپر اعتبار کر لیتا ہے اور اس کو بڑا نقصان ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کہتے تھے کوئی بات نہیں، کوئی ایک بار دھوکہ کرے گا، بعد میں تو نہیں کرے گا۔ لیکن یہ جیل میں رہ کے جو دھوکے خان صاحب کے ساتھ ہوئے نا، یہ ان کو بھی سمجھ ہے اور دھوکہ دینے والوں کو بھی سمجھ ہے، اور جب وہ باہر آئیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا جب کوئی مشکل میں ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اچھے حالات میں تو ہر کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو جب مشکل میں کھڑے ہوں گے تو تب پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے اور کس کی حیثیت کیا ہے اور کون کس طرح سے چیز کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ وقت ہے، یہ گزر جائے گا اور حالات اور واقعات بدلتے رہیں گے۔ تو یہ بٹوں کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اپنی ہی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ غداری کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کب تک جو چیزیں ہیں وہ ایسے ہی ہوتی رہیں گی۔ تو اس کے اوپر بجٹ پاس، بالوں والی سرکار فیل، یہ اس کے اوپر مختلف لوگوں نے ٹویٹس کی ہیں، بلکہ صدیق جان صاحب نے بڑا اچھا لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ میں احتجاج کے بعد دھمکی لگائی تھی کہ بجٹ پاس کرو ورنہ تم فارغ کر دیے جاؤ گے، لہٰذا گنڈا پور نے پوری اسمبلی سمیت اڈیالہ کے باہر آنے کا وعدہ بھی توڑ دیا اور اپنے لیڈر کو اندھیرے میں رکھ کر خود کو اپنی حکومت کو بچا لیا۔ مریم نواز اور شہباز شریف کی اسمبلی سے پہلے کے پی کے کا بجٹ پاس کروا کر عمران خان کو نیچا دکھایا گیا ہے۔ عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے باہر لیڈر شہباز شریف سے بڑے لے ہیں۔ یہ بالکل بات درست ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دکھایا ہے اور یہ چیزیں ہوئی۔ کل خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور ہونا میرے لیے مکمل طور پر حیران کن ہے۔ 22 جون کو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کے اس فیصلے کی توثیق کی تھی کہ اگر خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو بجٹ کو آخری ممکنہ تاریخ پر منظور کیا جائے گا تاکہ مالیاتی انتشار سے بچا جا سکے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ایسے کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہی رہیں گے، چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی رہیں گی۔ خان صاحب کے 9 جو مقدمات تھے تو اس میں 9 مئی کے حوالے سے ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں۔ فیصلہ جب محفوظ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے، لوگ آزاد نہیں ہیں، ججز آزاد نہیں ہیں، تو پھر وہاں پہ فیصلہ محفوظ ہو جائے تو پھر وہ بدل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جہاں پہ ان کی ضمانتیں خارج ہوں گی وہیں پہ 190 ملین کیس کا جو پاؤنڈ کا جو کیس ہے، ملین کا کیس، وہ پھر سے لٹک گیا۔ اور اہم خبر یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے نئے پروسیکیوٹر کو آخرکار سماعت سے 1 روز قبل تعینات کر دیا ہے۔ ایڈوکیٹ جاوید ارشد بطور اسپیشل پروسیکیوٹر آپ کیس کی پیروی کریں گے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ کل کی سماعت میں کچھ نہیں ہوگا، کیس لٹکانے کا ایک اور نیا بہانہ ہے۔ 15 مئی کو نیب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نوٹس ہوا، 5 جون سماعت ہوئی تو اسپیشل پروسیکیوٹر تعیناتی کے لیے مہلت 11 جون تک سماعت نہیں ہو سکی۔ اب کل 26 جون سماعت ہے اور ایک دن پہلے 25 جون کو نئے پروسیکیوٹر کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، تو وہ کل آ کر کہے گا مجھے 3-4 ہفتے تیاری کے لیے چاہیے، جج صاحب میں ٹھیک نہیں تھا، مجھے موشن پیچس لگ رہے تھے، میں ٹھیک ہوں گا تو پھر کچھ بات کروں گا۔ تو اگر دیکھیں تو یوں کل کی سماعت میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے ٹرانسفر ججز کے جس طرح نوٹیفیکیشن 2-3 دنوں 7 دفاتر سے ہو کے آتے ہیں، اسی سپیڈ سے جو ہے وہ واپس کرا لیے جاتے ہیں۔ لیکن شاید یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے یہ 26 جون کل بھی سماعت نہیں ہوگی، اگلے مہینے بھی نہیں ہوگی، یہ بہت دور تک چلا جائے گا اور اس وقت تک دور ہوتا رہے گا جب تک طاقتور جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں۔ عدالتوں کے اندر صرف انصاف نہیں ہوتا یہ بات نہیں ہے، وہاں اور بددیانتی بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں
جو عدالت کی عمارت بنانے سے لے کے اس میں بیٹھنے سے لے کے کیس سننے سے لے کے فیصلہ دینے تک کرپشن ہوتی ہے. عدالت کی عمارت بنائی گئی، اربوں روپے کی لاگت سے بنی، تو اس میں گزشتہ دنوں بارش ہوئی تو اس کے اندر پانی آ گیا. یعنی کہ عدالتیں بنانے کے اندر کرپشن، انصاف دینے میں کرپشن، انصاف کرنے میں بددیانتی، جج کمپرومائز، پاکستان کے بددیانت جج، وکلا کے اپنے انٹرسٹ. تو عدالت، اس کو عدالت کہنا توہین ہے، اس کو امارت کہنا چاہیے. یہ ججز نہیں، یہ عام لوگ انسان ہیں. جج تو انصاف کرنے والا ہوتا ہے. تو اربوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ میں بے شمار نقاص جو ہیں اس میں نقص سامنے آ رہے ہیں. اور رات ہونے والی بارش کے بعد تو ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریشن بلاک اور بایو میٹرک تصدیق والے کوریڈورز میں بھی پانی جمع ہو گیا. لفٹس کو بند کر دیا گیا اور پانی نکالنے کا کام جو ہے وہ تاحال جاری اور ساری ہے. تو یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر. عدالت بنانے سے لے کے عدالت میں جج بٹھانے تک اور پھر انصاف کرنے کے اصول تک ہر جگہ بددیانتی ہے اور کرپشن ہے، اور یہی حقیقت ہے وہاں کی. محسن سپیر جو ہے وہ بے نقاب کیسے ہوئی؟ یہ محسن نقوی صاحب کی بات ہو رہی ہے. محسن سپیڈ کا ایک اور منصوبہ زمین بوس شہر اقتدار میں 84 دن میں 4.2 ارب کا جناح سکوئر منصوبہ بارش میں بیٹھ گیا. G5 اور اپارا کی جانب مڑنے والی لوپ پہلی بارش میں ہی بیٹھ گئی. تو یہ بھائی جان اگر اچھے سے مٹیریل ڈال دیں اور ساری چیزیں اچھے سے کر لیں تو ملک کے اندر پھر کرپشن کیسے کر سکیں ہم؟ دوبارہ بنائیں گے تو پیسے ملیں گے اور سارا عمل ہوگا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کی سپیڈ جو ہے اس سے ثابت کیا ہوا کہ ملک کے اندر جگہ جگہ کرپشن ہے. جعلی منصوبے ہیں، عمارتیں بنائیں تو بارش کا پانی، سڑکیں بنائیں تو بیٹھ جاتی ہیں، پلازے بنائیں تو گر جاتے ہیں، پل بنائیں تو زمین بوس ہو جاتے ہیں. تو کدھر جائیں؟ دھاندلی کرنے والوں کا برا انجام، جو میں نے بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کو میں بیان کر چکا. آگے دیکھیے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جماعت کے تھے، تحریک انصاف سے تعلق تھا، سردار تنویر الیاس جو PTI کی جانب سے ان کی حکومت میں وزیر اعظم رہے، پھر اس کے بعد پاکستان پارٹی میں چلے گئے، وہاں کچھ نہ ہو سکا. تو اب تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ بھٹو صاحب کو پیارے ہو چکے ہیں. اور اس میں کچھ رومرز بھی ہیں، کچھ کہانیاں بھی ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے چودھری ریاض صاحب سے ملاقات کی، آج وہ زرداری صاحب سے بھی مل چکے ہیں. فریال تالپور صاحبہ کی موجودگی میں انہوں نے پیپلز پارٹی میں اعلان کیا. لیکن ماجرا کیا ہے؟ مجھے کسی سورس نے بتایا کہ 6 ارب روپے کی دے کے وہ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں. ہمارے سابق وزیر اعظموں کی اور ہمارے آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی اہمیت، افادیت یہ ہے اور سوچ یہ ہے کہ وہ خود پیسے دے کے، بڑی رقم دے کے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، جبکہ ان کی ویلیو یہ ہونی چاہیے کہ پارٹیاں ان کو پیسے دیں کہ آؤ ہم پارٹی فنڈنگ آپ کو دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو کہا گیا کہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کو شامل کرنا چاہتا ہوں چونکہ ہمارا کلچر ہے. 6 ارب روپے کی ڈیل ہوئی ہے. 2 ارب روپیہ پہلے دیں گے، 1 ارب الیکشن جیتنے کے اوپر ہوگا، اور پھر باقی 2 سے 3 ارب تب دیں گے جب ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. اب جس خطے کے اندر اس نیت سے، ان ارادوں سے، ایسی ڈیل سے، ایسے طریقہ کار سے کوئی ایک پارٹی میں شامل ہوتا ہے اور آئندہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کرے گا، تو اس خطے کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو بے حال ہو چکا. اب یہ بھی پتہ نہیں ہے پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی، کون جیتے گا، کیا ہوگا. اور دوسری جانب دیکھیں کہ بے شمار لوگوں کے پیٹ میں مروڑ بھی ہیں. تنویر الیاس صاحب ہماری پارٹی میں کیوں آگے؟ میں تو آئندہ وزیر اعظم نہیں بن سکوں گا، میں تو پیچھے چلا گیا. اب اس کے اوپر کچھ لوگ خوش ہیں تنویر الیاس صاحب کے آنے کے اوپر، کچھ لوگ نالاں ہیں جو کہ ان کے راستے بند ہو جائیں گے. وہ مالی اعتبار سے تگڑے ہیں یا جیسے کیسے بھی ہیں. تو ایک پارٹی کے اندر جو ہے وہ کھینچا تانی موجود ہے. اب مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر صاحب اور دیگر لوگ بھی چاہتے تھے کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ نون لیگ میں چلے جائیں، اور وہ نون لیگ میں نہیں گئے، وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں کیا چیزیں ہوں گی اور کس طرف حالات جو ہیں وہ جائیں گے. تو تنویر الیاس صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ لیکن ان کے اوپر اچھی خاصی تنقید کی گئی کہ کیا ضرورت تھی پیپلز پارٹی میں جانے کی. لیکن بالغ ہیں، بڑے ہیں، جمہوریت ہے،
پیسہ اپنا ہے، جس مرضی کو دیں نہ دیں، جس مرضی پارٹی میں جائیں، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ تنقید کرنے والے تو لوگ تنقید کرتے رہیں گے، وہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، اس سے ان کی اپنی ہی ذات کو نقصان ہوگا، اس کا ملک اور قوم کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں وہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے، کیا ہوگا، کس طرف چیزیں جائیں گی، تو سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے، اس میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، باپ بیٹے کا نہیں ہوتا، تو باقی کون کسی کا کیا ساتھ دے سکتا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔